बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाजरीन, अस्सलाम वालेकुम। क़याम सुबह के साथ एक बार फिर हाजिर मैं हूँ आपका मेज़बान अनीक अहमद। मोहतरम नाजरीन, आज हम क़याम सुबह में एक नई सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं। नया मौजू होगा हमारा और उस मौजू का नाम है क़ससुल क़ुरआन। ख़वातीन हज़रात, पूरे कुरान करीम में मुतअद्दिद जगहों पर क़सस बयान किए गए हैं। सूरह यूसुफ और को अहसनुल क़सस कहा गया, हम सब जानते हैं इस बात को। अबुल बशर हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से का पहला तज़किरा है, वहाँ से बात शुरू होती है। ख़वातीन व हज़रात, ये जो क़सस कुरान करीम में रखे गए हैं, अल्लाह ताला ने यूँ ही तो नहीं रखे, इसका कोई मकसद होगा। मेरे बंदे इससे नसीहत हासिल करें, बसीरत में इजाफ़ा करें। ख़वातीन व हज़रात, अरबों इंसान इस 1400 बरस में दुनिया में तशरीफ़ लाए, उन्होंने इन क़सस से नसीहत ली। रफ्ता रफ्ता बात अब क्योंकि कुरान करीम से दूरी की तरफ जा रही है, तो दूसरों का जिक्र क्या करें। मुसलमानों ने कुरान करीम के इन क़सस से नसीहत लेना, इबरत लेना, बसीरत लेना ये छोड़ दिया है। ख़ास तौर पर हमारी नौजवान नस्ल, उन्हें मालूम ही नहीं अक्सर को कि ये क़सस क्यों है कुरान करीम में, इनकी मानवियत क्या है, इनके मफ़ाहीम क्या हैं और ये किस अंदाज से इंसानी ज़िंदगी पर असर अंदाज होते हैं। ख़वातीन व हज़रात, ये बहुत अहम मौजू, अहम सीरीज़ जिसका आगाज़ हम आज से कर रहे हैं। और आज हम दुनिया के पहले इंसान, पहले नबी, हिस्सी एतबार से, इरादों के एतबार से, जज्बात के एतबार से जो पहला इंसान दुनिया में आया वो हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। तफसीली बात करेंगे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के मौजू पर। आप क्या दुनिया में तशरीफ़ लाने वाले पहले इंसान हैं या आपसे पहले भी इंसान मौजूद था। यहाँ इंसान से मुराद वो इंसान है जिसे कुरान करीम फरमाता है कि लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी आसन तक़वीम। यहाँ इंसान से मुराद वो है कि जिसके बारे में अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नी जायलुन फ़िल अर्ज़ि खलीफ़ा। ख़वातीन व हज़रात, तफसीली बात होगी। आदम अलैहिस्सलाम की खिलकत कैसे हुई, आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में बहुत मज़े से थे, ये खुल से कैसे बाहर आए, और रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फ़िर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन। ये दुआ जो सिखाई गई अल्लाह हज़रत आदम अलैहिस्सलाम को और उनके ज़रिए हम तक पहुँची कि इंसान गलती करे तो किस तरह वो बहस नहीं करता, तकरार नहीं करता, अपनी गलती पर इसरार नहीं करता, अपनी गलती का एतराफ़ करता है, इक़रार करता है, अल्लाह ताला से तौबा की दरख्वास्त करता है। फरिश्तों ने बहस की, तावीलात पेश की कि हम तो आपकी तहलील करते हैं, तमजीद करते हैं, तक़दीस करते हैं, खलीफा क्यों बना रहे हैं आप आदम अलैहिस्सलाम को। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि इन्नी आलमु मा ला तालमून, मैं जानता हूँ तुम नहीं जानते। ख़वातीन व हज़रात, बहुत तवील इंट्रो हो गया, लेकिन क्योंकि पहला प्रोग्राम है इस सिलसिले में ज़रा सी जो इसकी बुनियाद है मैं आपको बताना चाह रहा था। प्रोग्राम का आगाज़ हम कर रहे हैं आयात रब्बानी की तिलावत से। तशरीफ़ फरमा है लाहौर में हमारे दोस्त मोहतरम कारी खालिद उस्मान अलवी अल हज़री साहब। आइए लाहौर चलते हैं और इस मुबारक प्रोग्राम का आगाज़ आयात रब्बानी से करते हैं। कारी खालिद उस्मान अलवी साहब। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वइज़ क़ुलना लिलमलाइकति इसजुदू लिआदम फसजदू इल्ला इब्लीस अबा वस्तकबरा वकान मिनल काफिरीन।
ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. صدق الله العظيم. ماشاءاللہ ماشاءاللہ قاری صاحب، سبحان اللہ سبحان اللہ. خواتین حضرات، ان آیات کا ترجمہ اور حدیث رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے چلتے ہیں ایک بار پھر لاہور، جہاں منتظر ہیں ہمارے محترم محمد اسلم راؤ صاحب. اسلم راؤ صاحب، آپ کی طرف. بہت شکریہ نیک صاحب، جزاک اللہ. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. اور جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کے آگے سجدہ کرو تو وہ سب سجدے میں گر پڑے، مگر شیطان نے انکار کیا اور غرور میں آ کر کافر بن گیا. اور ہم نے کہا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جہاں سے چاہو بے روک ٹوک کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے پاس نہ جانا، نہیں تو ظالموں میں داخل ہو جاؤ گے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو 60 ہاتھ لمبا بنایا، پھر فرمایا جا ان فرشتوں کے گروہ کو سلام کر، پھر سن کہ وہ تجھے کیا جواب دیتے ہیں، وہی تیرا اور تیری اولاد کا سلام ہوگا. آدم علیہ السلام نے کہا السلام علیکم، تو انہوں نے جواب دیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ. ورحمۃ اللہ کا لفظ انہوں نے بڑھایا. پس وہ سب لوگ جو قیامت کے دن جنت میں داخل ہوں گے وہ سب آدم علیہ السلام کی صورت پر ہوں گے. آدم کے بعد پھر اب تک قد چھوٹے ہوتے رہے. بہت شکریہ اسلم راؤ صاحب. خواتین حضرات، تشریف فرما ہے محترم ڈاکٹر مولانا محمد اسد تھانوی صاحب، ممتاز عالم دین، سب آپ سے واقف ہیں. آپ کے ساتھ تشریف فرما ہے ایک اور بہت مقبول اور محبوب نام ہمارے ملک کا، محترم علامہ حمزہ علی قادری صاحب. خواتین حضرات، دونوں مہمانوں کو خوش آمدید کہتا ہوا پروگرام کا آغاز کرنے سے قبل کل کا سوال جو کوئز میں ہم نے رکھا تھا اس کا صحیح جواب اور آج کا سوال میں پیش کر رہا ہوں آپ کے سامنے. کل ہم نے سوال یہ رکھا تھا کہ صاحب الحوت کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ صاحب الحوت کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے خواتین و حضرات. آج کا سوال یہ ہے کہ کون سے پیغمبر پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے؟ کون سے پیغمبر پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن حضرت یحییٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور تیسرا آپشن حضرت زکریا علیہ السلام. خواتین و حضرات، ٹیلی فون نمبرز ہیں ہمارے 02134527009، 02134528061. ہمارا ای میل ایڈریس ہے ps@duniatv.tv اور آپ ہمیں SMS کے ذریعے بھی درست آپشن روانہ کر سکتے ہیں. ہمارا SMS کا نمبر ہے 3031. پروگرام کا آغاز ہم کرنا چاہیں گے مولانا اسد تھانوی صاحب سے. تھانوی صاحب، آپ کا سب سے پہلے بہت شکریہ، آپ تشریف لائے. ایک بہت اہم سیریز جس کا آج ہم آغاز کر رہے ہیں آپ حضرات سے، حضرت آدم علیہ السلام. اس سے پہلے کہ ہم حضرت آدم علیہ السلام کی پیدائش اور کس طرح ایک خمیر اٹھایا گیا، کس طرح روح پھونکی اللہ تعالیٰ نے، یہ فرمائیے کہ یہ جو حضرت آدم علیہ السلام پہلے انسان ہیں، یعنی یا ایک مدارج مختلف طے کر کے حضرت آدم علیہ السلام پہلے شعوری انسان، وہ انسان جو اپنا ارادہ رکھتا ہے، اپنی کیفیات رکھتا ہے، اپنے جذبات رکھتا ہے، اپنی عقل رکھتا ہے، اپنی حسیات کے ساتھ آیا ہے،
क्या वो इंसान है؟ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अनीक साहब, ये प्रोग्राम जो आपने शुरू किया है, कुरान पाक में भी अल्लाह ताला ने फरमाया वकुल्लन नक़ुस्सु अलैका मिन अंबाइर रुसुलि मा नुसब्बितु बिही फुआदक वजाअका फ़ी हाज़िहिल हक़्क़ु व मौइज़तुन व ज़िक्रा लिल मुमिनीन। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि हमने इस कुरान पाक के अंदर अंबिया के और रसूलों के क़िस्से बयान किए, लिनुसब्बिता बिही फुआदक, ताकि आपके क़ल्ब को इस्तक़रार हासिल हो, और हमने इसको नसीहत और लोगों के लिए, इन तमाम तज़किरों को अंबिया और रसूलों के लोगों के लिए नसीहत हासिल करने का एक ज़रिया बनाया। तो ये क़ससुल कुरान या क़ससुल अंबिया, इन पे ये सीरीज़ शुरू करना और इनको तवातुर के साथ आगे बढ़ाना दर हकीकत ये कुरान पाक की उस आयत के हुक्म के मुताबिक है। हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में आपने जो बात अभी बयान फरमाई, अगर हम कुरान पाक का और अहादीस नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मुताबिक करें तो उससे ये बात सामने आती है कि दुनिया तो पहले से मौजूद थी, और दुनिया में पहले इंसान के आने से पहले अजिन्ना मौजूद थे, जिनों की आबादी यहाँ मौजूद थी, और फिर वो जिनों की आबादी ख़त्म की गई और उसको जजीरों तक और जंगलात की तरफ भेजा गया, और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, हज़रत हव्वा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा, और इंसान अव्वल की हैसियत से वो दुनिया में तशरीफ़ लाए। उनसे पहले दुनिया में इंसान का कोई वजूद नहीं था। अच्छा, जो थियरी ऑफ एवोल्यूशन है जो डार्विन ने पेश की, अब तो वो नेगेट हो गई है, अब तो मुफक्किरीन ने भी उसको नेगेट कर दिया है, उसका अक्ल से कोई ताल्लुक़ नहीं है। चूँकि कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जो बात बयान फरमाया कि लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, यानी इंसान जिस शक्ल में और जिस तरह दो टांगों पर चलने वाला एक इंसान खड़ा होकर इस वक्त है, अल्लाह जल्ल जलालू ने इंसान अव्वल को इसी तरह पैदा किया था, आदम अलैहिस्सलाम। फिर फरमाया वलक़द कररमना बनी आदम, कि आदम की औलाद को हमने तकरीम अता फरमाई। तो आदम की औलाद को और आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने इसी तक़वीम के ऊपर पैदा किया जिसमें मैं और आप मौजूद हैं। हदीस शरीफ में आया कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को दुनिया में भेजा, और उन्होंने मुख्तलिफ़ इलाक़ों से थोड़ी थोड़ी सी मिट्टी ली। आप जानते हैं कि इंसानों में सफ़ेद भी हैं, काले भी हैं, गंदुमगू भी हैं, तो मुख्तलिफ़ इलाक़ों की मिट्टी और उसकी खुसूसियात मुख्तलिफ़ हैं। तो तमाम इलाक़ों से मिट्टी लेकर और फिर हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का पुतला तैयार किया गया, और फिर अल्लाह ताला फरमाते व नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, मैंने उसके अंदर अपनी रूह फूंकी और हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मस्जूद मलाइक बनाया। बाज़ उलमा ने ये बात भी लिखी कि जो इल्म से मुत्तसिफ़ किया गया हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जब तख्लीक हो रही थी और तख्लीक के इब्तदाई मराहिल से गुजारे जा रहे थे, तो फरिश्तों ने कहा कि अल्लाह, एक नई मखलूक पैदा करने की क्या ज़रूरत है, नहनु नुसब्बिहु बिहम्दिका व नुक़द्दिसु लक, क्या तेरी तस्बीह बयान करने के लिए और तेरी पाकी बयान करने के लिए हम काफ़ी नहीं हैं? तो अल्लाह ताला ने कहा इन्नी आलमु मा ला तालमून, जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। तो उलमा ने लिखा कि वो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनकी तख्लीक के ऊपर एतराज़ किया जा रहा है, वही आदम जब अल्लाह ताला ने उनको मुत्तसिफ़ बिल इल्म कर दिया, इल्म अता फरमा दिया, तो उन्हें मस्जूद मलाइक बना दिया कि मलाइक उनको सजदा कर रहे हैं। तो उलमा ने लिखा कि ये सजदा दर हकीकत आदम की ज़ात को नहीं है, बल्कि आदम के इल्म को है, कि जिस इल्म से अल्लाह ताला ने मुत्तसिफ़ किया। तो जो आपने सवाल किया उसका जवाब यह है कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुनिया में भेजने से पहले इंसानों का यहाँ कोई वजूद नहीं था। ठीक है, यही सवाल कादरी साहब आपकी खिदमत में। अल्हम्दुलिल्लाह, आपने जो ये मौजू सिलसिला शुरू किया है जी, वो बेपनाह मालूमात पर मबनी होगा इंशाअल्लाह, और बनी आदम के लिए, तमाम इंसानों के लिए मालूमात का ख़ज़ीना है। और अल्लाह ताला ने जिस तरह फरमाया अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह, वो बुलंद रुतबा किताब जिसमें शक का कोई मकाम नहीं। ये जो पहले इंसान थे या नहीं थे, या इंसान इर्तिकाई सूरत में यहाँ पहुँचा है, ये सारी मालूमात जो हैं ये गुमान पर हैं। और जो दीन का इल्म है, कुरान का इल्म है, मुझे कहने दीजिए अहले इस्लाम का इल्म है, वो यकीन से शुरू होकर यकीन पे ख़त्म होता है, क्योंकि हमारी बुनियाद जो है वो कुरान है और ज़ुबान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। अंबिया अलैहिस्सलाम का ज़िक्र अल्लाह ताला ने कुरान फरमाया, ये ख़ुद कुरान की सच्चाई और सदाकत की इतनी बड़ी दलील है कि जो कौमें गुज़र गई, जो हज़रात सदियों पहले गुज़र गए, उनका किस्सा इस तरह सुनाना जैसे आज की बात है, और हक़ाइक़ पर मबनी होना, और उसमें जो नसीहत की बातें तो अपनी जगह,
خود ایسی تاریخ بھی آپ کو کہیں نہیں ملے گی جو قرآن میں ہے. اور قصہ اور افسانے میں فرق یہ ہے کہ یا داستان میں کہ قصہ واقعی گزرے ہوئے واقعی کی بات ہوتی ہے، کسی واقعی کی بات ہوتی ہے، قصہ افسانہ نہیں ہوتا. تو یہ جو قصص الانبیاء ہے یہ واقعی گزرے ہوئے واقعات ہیں. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خلق فرمایا تو جیسے انی جاعل فی الارض خلیفہ فرمایا، اسی طرح جب فرمایا انی خالق بشرا من الطین ہوا آدم، میں نے ارادہ کیا، میں نے بنایا بشر کو مٹی سے، وہ آدم، وہ آدم ہے. تو پہلے بشر ابو البشر، مجھے کہنے دیجئے ابو محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا آدم علیہ السلام. مشکل مقام وہ ہے انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ جب اللہ نے ملائکہ کے درمیان یہ کہا کہ میں اپنا خلیفہ بنانا چاہتا ہوں. اب خلیفہ یا نائب، نیابت، تو اللہ تعالیٰ کی ذات تو نیابت سے پاک ہے، یا اس کا کوئی خلیفہ نہیں ہو سکتا. اللہ خلف اگر وہ پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، تو اللہ تو خود اول و آخر ہے. یہاں ایک بڑا لطیف پہلو یہ ہے کہ خلیفہ کہتے ہیں، پیچھے آنے والے کو تو کہتے ہیں، لیکن اہل عرب خلیفۃ المرء کہتے ہیں، آئینے کے پیچھے جو حجاب، جو پردہ لگا ہوتا ہے اس کو کہتے ہیں. معنی یہ ہے کہ جب ایک شیشہ صاف ہو، ادھر بھی نور ہو ادھر بھی نور ہو، تو آپ اس میں اپنے آپ کو نہیں دیکھ سکتے، اس میں کوئی شکل نظر نہیں آ سکتی، کہ کوئی چیز منعکس نہیں ہو سکتی، نور ہی نور ہے. جب آپ اس کے پیچھے ایک حجاب لگا دیتے ہیں تو آپ کو اس میں اپنا عکس نظر آتا ہے. اللہ نے سب کچھ خلق فرمایا، لیکن آدم علیہ السلام کو مٹی سے بنا کر بظاہر وہ حجاب بنایا جس میں اس کی صفات منعکس ہونے لگی، اپنی صفات کا مظہر بنایا، اپنی صفات کا مظہر بنایا. اور اللہ تعالیٰ ایک حدیث قدسی یہاں پر ذہن میں آتی ہے کہ میں یہ چاہتا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، تو میں نے انسان کو تخلیق کیا. ٹھیک. تھانوی صاحب، اب یہ بات تو یہ آپ دونوں حضرات نے ایک زبان ہو کر یہ بات کہی کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا کے واحد انسان، پہلے انسان جن سے آغاز ہو رہا ہے اس کائنات کا. یہ عذرو دین ہمیں یہ چیز سمجھ میں آ رہی ہے. اچھا، اب ہم حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق پہ بات کرتے ہیں. یہ ذرا بتائیے کہ قرآن کریم ہمیں کیا بتا رہا ہے، دین ہمیں کیا بتا رہا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کس طرح ہوئی؟ دیکھیے قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. تو وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ میں اللہ تعالیٰ در حقیقت آدم علیہ السلام کی تخلیق کو بیان کر رہے ہیں، چونکہ بعد میں سجدے کا ذکر ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ، ہم نے تمہیں پیدا کیا، ثُمَّ صَوَّرْنَاكُمْ، پھر تمہیں ایک صورت عطا فرمائی، یعنی وہ صورت جو ہمیں اور آپ کو اس وقت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی. ثُمَّ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. یعنی جب آدم علیہ السلام کی ہم نے تخلیق کر دی اور اس کے بعد ہم نے ان کو صورت عطا فرما دی، ان کو روح عطا فرما دی، ان کو علم عطا فرما دیا، تو پھر ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ تم ان کو سجدہ کرو. ٹھیک ہے، اب سجدے پہ ہم ذرا سا آگے آتے ہیں. تخلیق ہو رہی ہے آپ کی، یہ تین کا جو لفظ یہاں پر آیا، تین کے لفظ کی ذرا وضاحت کر دیجئے، تشریح اس کی تین کی. اور تین میں اور تراب میں کیا فرق ہے؟ یعنی تین سے آپ مٹی. وہ میں نے عرض کیا نا، حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبرائیل علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھیجا اور انہوں نے دنیا کے مختلف علاقوں سے تھوڑی تھوڑی مٹی لی اور اس سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی، پتلا بنایا گیا. یہی وجہ ہے کہ آدم علیہ السلام کی جو اولاد دنیا میں موجود ہے، پوری دنیا میں پھیلی ہوئی ہے، ان میں آپ کو گورے رنگ والے بھی ملیں گے، حبشے میں کالے رنگ والے بھی ملیں گے، اور گندمی رنگ والے بھی ملیں گے، پیلے رنگ والے بھی. تو جس جگہ کی جو مٹی کی خاصیت ہے، ان تمام مٹیوں کو جمع کر کے اس سے آدم علیہ السلام کا پتلا تیار کیا گیا اور آدم علیہ السلام کی تخلیق کی گئی. قرآن پاک میں وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صَلْصَالٍ مِنْ طِينٍ، کہ ہم نے ایک کھنکتی ہوئی مٹی سے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا. قرآن پاک میں جی ہاں بالکل. اصل میں اس مضمون کا اتنا پھیلاؤ ہے نظر ماشاءاللہ، اس کا خلاصہ اہل علم جی ہاں، اصل میں وہ تین بھی فرمایا، سال کا فخار بھی فرمایا، تو ایک مٹی تراب بھی فرمایا. ایک تراب تو مٹی ہے، گرد کو بھی تراب کہتے ہیں. اگر اوپر حضرت علی ابو تراب اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ گرد ان کی قدم بوسی کر رہی تھی، مٹی کی گرد، اور تین گیلی مٹی. اور سلسال کا فخار ایک ایسی مٹی جو گیلے اس کے بعد خشک ہو جائے اور اسے ہوا گزرے تو آواز بھی پیدا ہوتی ہے.
تو یہ سب آدم علیہ السلام کے تخلیقی مراحل ہیں. مگر میں اس کے ساتھ یہ پہلو بھی لیتا چلوں گا کہ اللہ تعالیٰ نے جب اپنا خلیفہ، نائب، مجازی طور پر اپنی صفات کا مظہر جو کچھ بنایا تو اور ایسی مخلوق کو بنایا کہ وہ اس کا ذکر کرے، اللہ اس کا ذکر کرے، تو اس کو مٹی سے کیوں بنایا؟ فرشتوں کو نور سے بنایا اور جنات کو آگ سے بنایا، تو آدم علیہ السلام کو مٹی سے کیوں بنایا؟ اور بھی شیطان اسی دھوکے میں رہا کہ میں تو افضل ہوں مٹی سے. اس نے کہا بھی استکبار بھی اسی بات پہ کیا کہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. تو مٹی میں ایک صفت یہ ہے کہ ایک طرف اپنے سینے میں آتش کدہ اور آتش فشاں کو بھی برداشت کرتی ہے، اور پہاڑ پہ برف بھی گرتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے اس لیے بنایا کہ اگر میرے جلال کا پرتو پڑے تو بھی برداشت کرے، جمال کا پرتو پڑے تو بھی برداشت کرے، عز و انکسار بھی رہے اور پہاڑ کی طرح اداد کی طرح ثابت قدم بھی رہے. تو مٹی سے، اور پھر ایک نشہ بات یہ ہے کہ زمین میں سب کچھ ہے، مٹی میں سب کچھ ہے، سونا چاندی پٹرول، ہمارا لباس، پھل پھول سب مٹی میں ہے نا، اور تمام کیفیات مٹی. کیفیات، کیا بات ہے. لیکن مٹی آپ کو، زمین کچھ نہیں دے سکتی سب کچھ رکھتے ہوئے جب تک آپ اس پہ محنت نہ کریں. میں ایک عوامی پیغام بھی دینا چاہتا ہوں کہ اللہ نے ہم کو مٹی سے بنایا اور مٹی نے ہمیں بتایا کہ اس کے پاس سب کچھ ہے لیکن ہم اس سے کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک اس پہ محنت نہ کریں. تو ہم اپنے آپ سے اور اپنے جسم سے بھی کچھ حاصل نہیں کر سکتے جب تک محنت نہ کریں. ٹھیک ہے خواتین و حضرات، انسان کو مٹی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ آدم کو مٹی سے کیوں پیدا کیا گیا؟ فرشتوں کو نور سے اور جنات کو آگ سے. اس کی میں جو حکمت ہے وہ بیان کی قاضی صاحب نے. خواتین و حضرات، اس پر گفتگو مزید ہوگی. اس وقت ہم جا رہے ہیں بریک پہ. جب واپس آئیں گے آپ کے ٹیلی فون کالز لیں گے اور پھر ہم سوال یہ رکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے یہ فرمایا کہ میں انسان کو پیدا کر رہا ہوں اور ان کو اپنی خلافت سے نوازوں گا، انی جاعل فی الارض خلیفہ، تو فرشتوں نے یہ کہا کہ ہم تو آپ کی تسبیح اور تحلیل اور تقدیس کے لیے موجود ہیں، آپ کیوں اپنے لیے خلیفہ کی ضرورت آپ کو درپیش آ گئی؟ جس طرح کہ تھانوی صاحب نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا کہ انی عالم ما لا تعلمون، کہ جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے، کیونکہ جو خالق ہی مخلوق کے تعلق سے جو حکمت ہے اس سے واقف ہو سکتا ہے، مخلوق حکمت سے واقف نہیں ہو سکتی کبھی بھی. ایک تو نقطہ اس میں یہ بھی ہے، اس پہ مزید بات ہم یہ کریں گے کہ جب شیطان سے کہا جا رہا ہے، ابلیس سے کہا جا رہا ہے کہ سجدہ کرو، تو وہ سجدہ کیوں نہیں کرتا اور فرشتے سجدہ کر لیتے ہیں؟ فرشتوں نے کوئی تعویل نہیں کی، کوئی بحث نہیں کی، صرف سمعنا و اطعنا کی بات کی. ابلیس نے سوال کیوں اٹھایا؟ کیا اللہ تعالیٰ کے حکم کو ایز اٹ از مان لینا چاہیے یا سوال اٹھانا چاہیے؟ ایک نصیحت ہمیں کیا مل رہی ہے، اور یہ کہ جب آدمی سوال اٹھاتا ہے، تعویل پیش کرتا ہے، تو کیا کہا گیا قرآن کریم میں کہ وہ شیطان کافرین میں شامل ہو گیا، کیونکہ اس نے استکبار کیا، اس نے تکبر کیا. خواتین و حضرات، اللہ کے حکم کا انکار کیا، اللہ کے حکم کا انکار کیا، ابا واستکبرا کی جو بات آئی اس پہ بھی ہم بات کریں گے. اور خواتین و حضرات، آپ کے سوالات ہوں گے، علماء کرام کے جوابات آ رہے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. حضرات، پیام صبح میں ایک بار پھر خوش آمدید. تشریف فرمایا محترم مولانا محمد اسد تھانوی صاحب اور محترم مولانا حمزہ علی قادری صاحب. خواتین و حضرات، آج سے ہم نے ایک نئی سیریز کا آغاز کیا ہے قصص القرآن کے حوالے سے. آج یہ پہلا پروگرام پیش کر رہے ہیں آپ کی خدمت میں. موضوع ہے ابو البشر، حضرت آدم علیہ السلام. قرآن کریم میں پہلے نبی کا جو ذکر کیا گیا وہ حضرت آدم علیہ السلام کا ذکر کیا گیا. گفتگو کا آغاز ہو چکا ہے، بہت ساری گفتگو، بنیادی گفتگو. حضرت آدم علیہ السلام کیا پہلے انسان؟ آپ دونوں حضرات نے فرمایا کہ ہاں پہلے انسان، اور اس کے بعد جب آپ کو مٹی سے صنعتی ہوئی مٹی سے پیدا کر دیا گیا، اس کے بعد روح پھونک دی گئی، آدم علیہ السلام کی تخلیق ہو گئی. فرشتوں سے کہا گیا سجدہ کرو، سجدہ انہوں نے کیا. ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. سجدہ کیوں نہیں کیا وہ سوال ہم رکھیں گے مولانا اسد تھانوی صاحب کے سامنے. لیکن پہلے اس سوال کا صحیح جواب جو کل ہم نے آپ سے پوچھا تھا، اور آج کا سوال ہم رکھ رہے ہیں آپ کے سامنے. کل کا سوال ہمارا یہ تھا کہ صاحب الحوت کس پیغمبر کو کہا گیا ہے؟ صحیح جواب ہے حضرت یونس علیہ السلام. آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے.
کون سے پیغمبر پیدائشی نابینا کو بینائی عطا کر دیتے تھے؟ 3 آپشنز. پہلا آپشن حضرت یحییٰ علیہ السلام، دوسرا آپشن حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور تیسرا آپشن حضرت زکریا علیہ السلام. خواتین حضرات، ٹیلی فون نمبرز، ای میل ایڈریس اور ایس ایم ایس کا نمبر اسکرین پر آ رہا ہے، نوٹ فرما لیجئے. تھانوی صاحب، اب ہم آگے بڑھتے ہیں. فرشتوں سے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ سجدہ کرو، سجدہ کر لیتے ہیں. سب نے سجدہ کیا. فسجدوا الا ابلیس. ابلیس نے کیا کیا؟ ابا واستکبر وکان من الکافرین. اچھا، کیوں سجدہ نہیں کیا ابلیس نے؟ اور اس کا ایک مکالمہ ہوا اللہ تعالیٰ سے، وہ مکالمہ کیا ہے؟ دیکھیے، قرآن پاک میں اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کا تذکرہ متعدد مقامات پہ فرمایا ہے. جو مکالمے کی آپ نے بات کی، اس میں قرآن پاک میں ہے اللہ تعالیٰ قال ما منعک الا تسجد اذا امرتک. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجھے کس چیز نے روکا؟ اللہ تسجد اذا امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا پھر تو نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ قال خلقتنی من نار وخلقتہ من طین. کہا اے اللہ، آپ نے مجھے تو آگ سے پیدا کیا اور وہ مٹی سے پیدا کیا، میں بلند و بالا ہوں، میں اس کو سجدہ کیوں کروں؟ یہ اس نے جواب کہا. قال فاخرج منها فإنك رجیم وإن عليك لعنتی إلى یوم الدین. تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ آج سے تو میرے دربار سے نکالا ہوا ہے اور تیرے اوپر میری لعنت ہوگی الی یوم الدین، آخری دن تک. تو اس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر یہ پورا قرآن پاک میں مکالمہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، یہ مکالمہ دیا ہوا ہے. اچھا، اب یہاں پر مسئلہ وہی جو آپ بھی بات کر رہے تھے ابھی، یعنی آگ. وہ کہتا ہے مجھے فضیلت حاصل ہے نا کہ میں تو جنوں میں سے ہوں، میں آگ، اور آگ بلندی رکھتی ہے، رفت رکھتی ہے. خاک، یہ خاک کا مطلب یہ کہ عجز، انکسار. یہ خاک تو معمولی چیز ہے، بچی ہوئی چیز. لیکن شیطان کو کوئی علم میں تو کمی نہیں تھی، نہ عمل میں کمی تھی، نہ عبادت میں کمی تھی. یہ جو تواضع اور اللہ کا حکم فوری ماننا، اس میں جو چیز رکاوٹ ہوئی اس کے نفس کا وہی غرور تھا کہ اپنی خلقت پر. اور دوسری بات، وہ یہ بات نہیں سمجھا کہ حقیقت میں تو آگ پر بھی مٹی غالب آتی ہے، یعنی عقلاً بھی وہ اس کی کوتاہی تھی. معلوم ہوتا ہے کتنا بھی علم ہو جائے آپ کو کچھ سیکھنے کو رہتا ہے. اور پھر یہ دیکھیے کہ یہ مت دیکھیے کہ کس چیز کو فضیلت دی گئی ہے، کس کو فضیلت دیکھیے، یہ دیکھیے کس نے فضیلت دی. یہ مت دیکھیے کہ وہ مٹی کا پتلا ہے یا کیا ہے. اور اس جدو کی بھی ایک بات ہوتا ہوں کہ یہ سجدہ آپ کے تو علم میں ہے، لیکن عوام کو معلوم ہو کہ یہ سجدہ تعظیم کا تھا. اللہ کے سوا نہ کل نہ آج نہ آئندہ عبادت کا سجدہ غیر خدا کو حرام ہے. یہ تعظیم کا سجدہ تھا اور شیطان نے تعظیم سے انکار کیا. ابا واستکبر، کھڑا ہو گیا اور غرور کیا. استفسار کی کوئی بات نہیں تھی. اور جب سوال کیا اور جواب بھی دیتا کوئی اور وجہ کہ مجھ سے نہیں کہا، وہ جنات میں تھا، کہا تو ملائکہ سے. لیکن اس نے یہ جو غرور کیا کہ انا خیر من، میں اس سے اچھا ہوں، میں اس کو کیوں سجدہ کروں. تو یہ ہمارے لیے بھی سبق ہے کہ ہمارے اندر کبھی کبر نہیں پیدا ہونا چاہیے. کبریائی کی چادر صرف اللہ کی ہے، اس پہ پاؤں نہیں ڈالنا چاہیے، ورنہ اللہ اسے ہلاک کر دیتا ہے. اس کو رجیم کہا، لعنتی کہا، اور پھر نکال دیا گیا. یہ خروج اور احبت میں فرق ہے. آدم علیہ السلام ماہی صاحب کو اتارا گیا ہے زمین پہ اور شیطان کو نکالا گیا ہے. تو یہ جو حکم کا نہ ماننا، اس کے اندر جو کبر تھا، بڑائی کا احساس تھا، اس کی وجہ سے وہ راندہ درگاہ ہوا. ایک وضاحت کر دوں سجدہ تعظیمی کی، جیسے علامہ صاحب نے بات کی، تو انبیاء ما سبق کے زمانے میں سجدہ تعظیمی کی اجازت تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے اندر سجدہ تعظیمی کی بھی اجازت نہیں ہے. حالت رکوع میں بھی جانے کی اجازت کسی کی تعظیم کے لیے نہیں ہے. حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس جب حضرت یعقوب علیہ السلام بھائی آئے تو سجدہ تعظیمی ہوا، اجازت تھی. انبیاء ما سبق میں اجازت تھی، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور ان کی شریعت میں اجازت نہیں ہے. حتیٰ کہ رکوع میں جانے کی بھی اجازت نہیں ہے، حالت رکوع بھی کرنے کی، حالت رکوع میں بھی جانے کی اجازت نہیں ہے. عبادت صرف سزاوار ہے تو صرف اللہ تعالیٰ کے لیے، جھکنا اس کے سامنے. اور جو اللہ کے سامنے جھک گیا اسے کہیں اور جھکنے کی ضرورت نہیں. یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات. یہ نقطہ توحید سمجھ میں آنے کی ضرورت ہے نا. اچھا، اب دوبارہ اپنے موضوع پر. ابا واستکبر، جب آپ نے بات کی کہ استکبار، غرور، کبر، اور کبر یہ تکبر، یہ تو اللہ تعالیٰ کی چادر ہے. اللہ تعالیٰ کی چادر کو نہیں کھینچنا چاہیے. اس واقعے کے اس حصے سے امت مسلمہ کو بلکہ پوری انسانیت کو کیا نصیحت مل رہی ہے تھانوی صاحب؟ دیکھیے، جیسے ابھی علامہ صاحب نے بڑی خوبصورت بات فرمائی کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق اللہ تعالیٰ نے مٹی سے کی، اور مٹی میں عجز اور انکسار پایا جاتا ہے. تو اور اس پورے واقعے سے بھی سبق ملا کہ
انسان میں عجز اور انکسار ہونا چاہیے. کسی بھی کتنے بھی بڑے سے بڑے مرتبے کے اوپر آدمی پہنچ جائے لیکن وہ اس بات کو یاد رکھے کہ میری تخلیق مٹی سے کی ہے اللہ تعالیٰ نے. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بیان کی کہ ہم نے انسان کو وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ طِينٍ، ہم نے انسان کو مٹی سے پیدا کیا ہے. تو ہمیں یہ بات، اور الکبر ردائی، تکبر جو اللہ کی چادر ہے، تو ہمیں تکبر نہیں کرنا چاہیے اور ہمیں عجز اور انکساری جتنی بھی ہو سکے وہ ہمیں اختیار کرنی چاہیے. جتنی بھی عجز اور انکساری ہم اختیار کریں گے اللہ کے ہاں ہمارا درجہ بڑھے گا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے اللہ، دعا مانگتے ہیں کہ اے اللہ مجھے میری نظروں میں چھوٹا اور دوسروں کی نظروں میں بڑا بنا دے. بے شک یہ وجہ وجود کائنات محمد مصطفیٰ احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری تعلیم کے لیے بھی. اور حضرت آدم علیہ السلام ہمارے درمیان، تمام انسانیت کے درمیان وہ قدر مشترک ہے جہاں ہمارا وحدت انسانی کا جو مرکز ان کی ذات. آج ہم جو غیر مسلموں کو بھی بلاتے ہیں اسلام کی طرف تو یہی کہہ کے بلاتے ہیں کہ ہم اور آپ تو ایک باپ کی اولاد ہیں، ایک ماں کی اولاد ہیں. اور وہ جو السلام علیکم کہا، انہوں نے وعلیکم السلام کہا، تو ایک تو اللہ کو مان کر دوسروں کے لیے سلامتی چاہو گے تو تمہیں سلامتی نصیب ہوگی. آپ اگر دوسروں کی سلامتی نہ چاہیں گے تو نہ دنیا میں نصیب ہوگی نہ آخرت میں نصیب ہوگی. اللہ کی رحمت. تو آدم علیہ السلام کا ذکر جو ہے کرتے رہنا چاہیے. یہ ہماری جو تبلیغ ہے نا تمام انسانوں کے لیے، وہ اس کا نقطہ یکتائی ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. کیا آپ نے اچھا نقطہ اٹھایا قادری صاحب. علامہ اقبال کا شعر یاد آتا ہے کہ مکے نے دیا خاک جنیوا کو یہ پیغام، جمعیت اقوام کہ جمعیت آدم. جمعیت آدم کی بات ہوتی ہے جو دین کرتا ہے، جمعیت اقوام کی بات نہیں کرتا دین. کچھ کالز ہیں ان کو لے لیتے ہیں، اس کے بعد پھر آگے بڑھیں گے کہ شیطان نے مہلت کیوں مانگی اور اسے مہلت کیوں دے دی گئی قیامت تک کے لیے. یہ سوال رکھوں گا میں آپ کے سامنے. جی السلام علیکم جناب والا یایا صاحب. انیل بھائی، سب سے پہلے تو آپ یقین کریں کہ جو آپ کے پروگرام کے ثمرات ہیں ہمیں لوگوں کو مل رہے ہیں، یقین کریں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے اور جو علماء حضرات ہیں اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے. میرا یہ جو آپ نے سلسلہ شروع کیا بہترین سلسلہ کا، میرا سوال یہ ہے کہ ایک تو یہ کہ جو آپ بلکہ سوال آپ نے کر لیا کہ مہلت جو اللہ سے شیطان نے مانگی وہ قیامت تک کی مانگی اور کتنا اختیار مانا سب سے پہلے. اور دوسری بات یہ کہ جو حضرت آدم نے جنت سے نکلنے کے بعد جو دعا فرمائی ہے اس کی ذرا تشریح ضرور فرمائیے، اس کی بہت سخت ضرورت ہے. وہ ہم چلیں گے رفتہ رفتہ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس پروگرام کو کل تک لے جائیں. اور یعنی آپ جو دعا کی جس کی آپ نے بات کی، جس کو میں نے کل بھی اس دعا کا ذکر کیا تھا، آج بھی اس دعا کا ذکر کر رہے ہیں. وہ جو دعا سکھائی گئی حضرت آدم علیہ السلام کے ذریعے تمام بندگان خدا کو، اس دعا کا بھی ہم ذکر کریں گے. اگلی کال لیتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام سر. جناب والا سر یہ پوچھنا تھا کہ ابلیس جن تھا یا فرشتہ تھا نا؟ اچھا. دوسرا یہ سر، یہ انکار جو اس نے کیا تھا تو یہ اللہ تعالیٰ کے علم میں تھا پہلے سے کہ انکار کرے گا؟ اچھا. تیسرا یہ تھا سر کہ آدم علیہ السلام نے کیا اللہ تعالیٰ کو دیکھا تھا فزیکلی؟ اچھا شکریہ سر. ٹھیک ہے، یہ تینوں سوالات میں رکھتا ہوں آپ کے سامنے. تھانوی صاحب. جی یہ جو سوال انہوں نے کیا جن اور اس کا، تو قرآن پاک میں اس کی وضاحت موجود ہے کہ کانا من الجن ففسق عن امر ربی. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اجنہ میں سے تھا اور پھر اللہ کے حکم کی اس نے نافرمانی کی. ایک تو سوال ان کا یہ. دوسرا حضرت آدم علیہ السلام نے اللہ کو دیکھا تھا؟ جی یقیناً دیکھا. اللہ تعالیٰ نے ان کی تخلیق کی اور وہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جب روح ڈالی تو ان کو چھینک آئی تو انہوں نے الحمدللہ کہا. تو اللہ تعالیٰ نے تخلیق کی، بالکل اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اللہ تعالیٰ کو دیکھا. اچھا اب لیکن ایک بات میں وضاحت کر دوں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ کنت نبی و آدم بین الماء والطین، کہ آدم علیہ السلام جب تخلیق کے ابتدائی مراحل سے گزارے جا رہے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت بھی مجھے نبی اور رسول کے منصب پہ فائز کیا ہوا تھا. فائز کیا تھا. اور تھانوی صاحب آپ نے بات فرمائی ہے تو پھر اگلی بات مجھے ایک دم یاد آئی ہے، وہ یہ کہ جب غلطی ہو گئی اور نسیان میں، اور آپ نے لا تقربا هذه شجرہ کی جو بات ہوئی لیکن وہ پھل کھا لیا، تو جب مغفرت کی بات کی گئی تو وسیلہ وہاں پر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. بڑی بات ہے. اچھا اور کتنی عجیب بات یہ ہے کہ ابھی ہم انکار کر رہے ہیں کہ آدم علیہ السلام پہلے بشر ہیں، پہلے انسان ہیں، اور ہمیں یہ پتہ چل رہا ہے کہ حضور پہلے سے موجود ہیں. لیکن وہ صفت بشری میں نہیں تھے، وہ صفت نور میں اور نبوت سے سرفراز تھے.
اور فرشتے تو سوچ رہے تھے کہ کیا بن رہا ہے، اور حضور جانتے تھے کہ آدم بن رہے ہیں جب وہ مٹی اور پانی کے درمیان. اور جس حدیث شریف کی طرف سے آپ نے اشارہ کیا تھا کہ میں پہچانا جاؤں، کنت کنزا مخفیا فخلق، تو خلق ہے، آدم نہیں ہے. تو جب مخلوق کا آغاز کیا وہ لما خلق اللہ نوری، تو اللہ نے صلی اللہ علیہ وسلم کے روح پیدا کیا. حضرت ایک شاید مجھے سعادت مل جائے یہ بات کہنے کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آدم پہلے مٹی ہیں، پھر اللہ کی طرف سے روح ہیں. میری روحی اللہ کی روح نہیں ہے، اللہ کی طرف سے خاص روح اللہ نے آدم علیہ السلام کے پتلے میں داخل کی. پہلے مٹی، پھر روح، پھر نور. اور حضور پہلے نور، پھر روح، پھر عالم بشریت. سبحان اللہ، سبحان اللہ، واہ واہ واہ، کیا خوبصورت نقطہ آپ نے بیان فرمایا. اچھا قاضی صاحب، اب شیطان کو مہلت مانگتا ہے، جب اسے نکال دیا جاتا ہے جنت سے کہ تم نکل جاؤ، مردود ہو تم، یہ تو مہلت، میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا قیامت تک، جب تک کہ دوبارہ اٹھائے ہو. جب تک بعثت انسان جب دوبارہ اٹھائے جائیں گے اس وقت تک کے لیے مجھے مہلت مانگ. اللہ کی شان بہت بڑی ہے، وہ اس سے کوئی کچھ مانگے نا تو اس کے کوئی کمی تو ہے نہیں، یا وہ مجبور نہیں ہو جاتا، یا اس کو جو اس نے لعنت دی ہے، اللہ اکبر، اس کے بعد وہ مجبور نہیں ہے کہ اس کی کوئی بات نہ مانے، اور ایسی بات نہ مانے جو وہ اپنے علم اور عبادت اور اب تک کے حوالوں کو پس منظر میں رکھ کر اتنی عبادت کی ہے، مجھے یہ موقع، چل یہ تو میں نے مان لیا لیکن اب مجھے ایک چیز یہ دے دے کہ قیامت تک کی مہلت دے، اٹھنے تک مہلت دے دے کہ میں اس کو بہکا سکوں. لیکن اس نے یہ بھی مانا ہے کہ جناب میں بہکاؤں گا، سب کو اغوا کر لوں گا، لیکن الا عبادک المخلصین، لیکن میرا زور جو ہے تیرے مخلص بندوں پہ نہیں چل سکے گا. اسی لیے ہمارے بزرگ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے اخلاص پیدا کرو، علم ہو، عمل ہو، عبادت ہو، زندگی ہو، اس میں اخلاص پیدا کرو. اگر تم مخلص ہوئے اپنے رب سے اللہ، تو پھر شیطان کا داؤ نہیں چل سکے گا. تو قیامت تک کا اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے. اور ایک میں یہ بات عرض کروں گا کہ آدم علیہ السلام نے اللہ کا دیدار کیا ہو یا شیطان نے دیکھا ہو، اللہ نے اپنی شان کے لائق کسی حجاب میں دیدار کرایا ہوگا. اس کی ذات کا، اس کے وجود کے ساتھ نظر آنا اب یہ قیامت میں تو اہل جنت کے لیے ہے، یا حضور نے معراج شریف کی شب دیدار فرمایا. جی ہاں. اچھا تھانوی صاحب، یہ جو بات فرمائی، قرآن کریم فرما رہا ہے کہ میں تیرے بندوں کو بہکاؤں گا، لیکن ان بندوں کو نہیں بہکا سکوں گا جو مخلص ہوں گے، الا عبادک منہم المخلص. ٹھیک. اچھا یہ کون سے بندے ہوتے ہیں جو شیطان کے بہکاوے میں نہیں آتے؟ ان کی کیا خصوصیات؟ دیکھیے حدیث شریف میں آیا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان الشیطان یجری فی الانسان مجری الدم، کہ جیسے انسان کے اندر خون چلتا ہے اس طرح شیطان چلتا ہے. تو شیطان کو اللہ تعالیٰ نے یہ طاقت عطا فرمائی کہ لوگوں کو بہکائے. لیکن الا عبادک منہم المخلصین سے مراد ہے وہ لوگ جو اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے اوپر عمل کرتے ہیں، جن کا اوڑھنا بچھونا، جن کی عملی زندگی، کاروباری زندگی، گھریلو زندگی، ہر زندگی کے پہلو جتنے بھی بنتے وہ سب اللہ اور اس کے رسول کے احکام کے مطابق چلتے، یہ مخلص بندے ہیں. ان پہ شیطان کا زور نہیں چلتا، ان پہ شیطان کا جادو نہیں چلتا، شیطان ان کو بہکانے میں کامیاب نہیں ہوتا. بہت سارے بزرگوں کے واقعات میں یہ بات آئی ہے کہ کوئی بات آ کے انہوں نے بزرگ سے کہی اور کسی اور شکل میں آ کے کہی، تو لیکن انہوں نے فوراً لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا اور وہ سمجھ گئے کہ یہ شیطان ہے. ابراہیم علیہ السلام کے تذکرے میں ہے کہ جب بیٹے کو لے کے چلے ذبح کرنے کے لیے تو مینا کے پہلے مقام پہ، پھر دوسرے مقام پہ، پھر تیسرے مقام پہ شیطان شکل تبدیل کر کے آیا، لیکن تینوں جگہ ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچان لیا. تو جو عباد المخلصین ہیں، اور عباد المخلصین میں بھی جو ان کے امام ہے جیسے ابراہیم علیہ السلام، تو کسی بھی شکل میں شکل بدل کر آیا ابراہیم، تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کو پہچانا اور لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھا. اسی لیے مسلمانوں کو یہ حکم دیا گیا ہے کہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم پڑھیں. جتنا زیادہ پڑھیں گے اتنا شیطان دور ہوتا چلا جائے گا، اتنا دور ہوتا جائے گا. اور صرف یہ لا حول ولا قوت الا باللہ العظیم ہی نہ پڑھیں، بلکہ اللہ تعالیٰ کے ان سچے بندوں میں شامل ہو جائیں کہ جن کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ فرمایا اور خصوصیات بتا دیں واضح طور پر کہ یہ خصوصیات اس بندے میں ہونے چاہیے، شیطان تم پر حملہ نہیں کر سکتا. اللہ تعالیٰ کے جو سچے بندے جن پر شیطان حملہ نہیں کر سکتا، ان کی چند خصوصیات قاضی صاحب آپ فرما دیں جن پر شیطانی حربے کارگر نہیں ہوتے. انیق بھائی، حضرت نے جن بزرگ کا ذکر کیا، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبادات کی ایک ایسی منزل پہنچے
تو شیطان نے آ کر کہا عبد القادر تجھ سے میں تیرا رب ہوں اور نماز معاف ہے، عبادت معاف ہے، تو آپ نے فرمایا لا حول ولا قوت الا باللہ، جو عبادت میرے نبی سے نہیں ہو سکی، گریز نہ فرما سکے، مجھے الفاظ نہیں ملتے ان بزرگوں کے۔ انہوں نے ایک بڑی پیاری بات کہی، مریدین بیٹھے عبادت اور اطاعت اور زہد و تقوی اور اخلاص پہ گفتگو ہو رہی ہے۔ میرے پاس کتاب موجود ہے، اردو میں ترجمے میں انہوں نے لکھا ہے کہ بکواس مت کرو، تم لوگ کتابیں پڑھتے ہو، موضوع بناتے ہو، بیان کرتے ہو، صرف ایک کام کر لو، اللہ کا حکم مانو، عبادت بھی ہو جائے گی، اطاعت بھی ہو جائے گی، زہد و ورع و تقوی اخلاص، محض اللہ کے لیے اللہ کا حکم مان لو، للہیت جو کام کرو وہ اللہ واسطے کرو، وہ اس کا جو بھی ثمر تمہیں یہاں ملے وہاں ملے، اللہ اکبر، للہیت پیدا کرو، جو کام کرو اللہ واسطے کرو۔ تو استیصال اخلاص کے، اور ایک حضرت شیخ شرف احمد رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ عمل کی بنیاد نیت ہے اور نیت کی بنیاد اخلاص ہے، اور اخلاص کا پیدا کر، نیت زبان سے کہہ دیں میں اللہ واسطے کام کرتا ہوں، مگر نیت کو مخلص بنانا بہت مشکل ہے، بڑی ریاضت، بڑا تزکیہ نفس چاہیے، لیکن فرمایا ایک بہت آسان طریقہ یہ ہے کہ اپنے آپ کو کسی مخلص کا تابع کر لو۔ تم جب کسی مخلص کے تابع ہو جاؤ، جیسے اولاد ماں باپ کا حکم مان کر کام کرے، اس میں خلوص ہوگا، امتی حضور کا حکم مانے، یہ کسی مخلص کی جب آپ پیروی کریں گے تو آپ کے اعمال میں خود بخود اخلاص پیدا ہو جائے گا۔ نہیں بھائی، نشانیاں تو بہت ہیں، جی ہاں، اور پھر شیطان حملہ نہیں کر پائے گا، اس کی چالیں جی ہاں ضائع ہو جائیں گی، زائل ہو جائیں گی، کیونکہ وہ کسی نفس کی ہماری جو خوشنمائی ہے اس کے ذریعے آتا ہے نا، ہم جس کی حوث کرتے ہیں، دولت کی ہو، اقتدار کی ہو، یہ حکمرانی کی ہو، اس حوث کے ذریعے شیطان ہم پر آتا ہے۔ جب آپ یہ حوث ہی نہیں رکھیں گے اور للہیت رکھیں گے تو شیطان کو حوث نہیں رکھیں گے، ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین کی جب ایک تمثیل بن جائیں گے تو پھر شیطان کیسے حملہ کر پائے گا؟ الحب للہ والبغض للہ، اللہ کے لیے اللہ کو مانا جائے، جو آپ نے یہ نقطہ اٹھایا، اللہ کی محبت میں، جی، کیونکہ اللہ مل گیا تو کسی کی ضرورت نہیں ہے ملنے کی، اور اللہ کھو دیا اور سب کچھ مل گیا تو کیا پایا؟ کچھ بھی نہیں۔ اور جو اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے اللہ اس کے کام میں لگ جاتا ہے، ٹھیک۔ اچھا تھانوی صاحب، اب اسی بات کو آگے چلتے ہیں۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آدم تشریف لا رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں اپنا نائب، اپنا خلیفہ بنا رہا ہوں۔ یہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، اس کی تشریح فرمائیے آپ۔ دیکھیے، جو مخلوقات ہیں ان میں ایک فرشتے بھی ہیں، لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، قرآن پاک میں نے ان کی تعریف بیان کی کہ وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، ان کے اندر اللہ تعالیٰ نے یہ مادہ ودیت ہی نہیں کیا، ویفعلون ما یؤمرون، جو حکم دیا جاتا ہے وہ کرتے ہیں۔ انسان کو اللہ جل جلالہ نے دنیا میں اختیار دے کر بھیجا، اچھائی کا اور برائی کا دونوں کا۔ جیسے حضرت علی کرم اللہ وجہ سے کسی نے سوال کیا تو فرمایا ایک پیر اٹھاؤ، اس نے اٹھایا، کہا دوسرا اٹھاؤ کو نہیں، فرمایا یہ اختیار ہے تمہیں، اتنا ہے اتنا نہیں ہے۔ تو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے علم دیا، عقل دی، اختیار دیا انسان کو، اور اس کے بعد پھر احکام دیے، شریعت دی، انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم اور رسول بھیجے۔ اب وہ انبیاء اور رسول جو آئے اور انہوں نے جو تعلیمات اور شریعت اللہ جل جلالہ کی جانب سے لا کر دی، اس کے اوپر انسان نے عمل شروع کیا، تو اللہ جل جلالہ نے دنیا میں انسان کو بھیج کر اپنی خلافت عرضی اس کو عطا فرمائی۔ یعنی خلافت عرضی سے مراد یہ ہے کہ دنیا کے اندر رہ کر اللہ جل جلالہ کے احکام کو نافذ کرنا۔ اچھا، اس سے پہلے کوالیفیکیشنز کہ صاحب تم اس لائق ہو آدم، کیا مطلب؟ فرشتے اس لائق اس لیے یوں نہیں ہے کہ چیزوں کے نام پوچھے گئے تو معلوم ہوا کہ ہاں یہ علم میں دے رہا ہوں انہیں، چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں سے پوچھا، فرشتوں نے کہا کہ نہیں، لا علم لنا الا ما علمتنا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو علم فرشتوں کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا وہ صرف ان کی ضرورت کے مطابق ہے، جی، لیکن انسان کو جو علم عطا فرمایا ہے اللہ تعالیٰ نے، وہ ہے نا سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے تمام کائنات کی قوتیں تمہارے لیے مسخر کر دی ہیں، یعنی تمہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تمہیں اتنا علم عطا فرمایا ہے کہ اس کے ذریعے تم کائنات کی قوتوں کو مسخر کر سکتے ہو۔ یعنی اللہ کا خلیفہ بننے کے لیے علوم سے واقف ہونا ضروری ہے، جی، علوم سے واقف ہونا، یہ قرآن کریم کا علم کی فضیلت ہے، کیونکہ تسبیح، تحلیل، تمجید، عبادات فرشتے تو بہت کرتے تھے، بلکہ اس میں شیطان بھی شامل تھا، شیطان بھی کرتا تھا، لیکن وہ جو علم دیا آدم کو، اب وہ علم کیا ہے؟ اور وہ علم جو فرشتے کہتے ہیں ہم معذرت کرتے ہیں، ہم نہیں جانتے، اور آدم علیہ السلام سے پوچھا کہ تو آپ نے بتائے اسماء کے نام۔ علم الاسماء جو ہے، علم الاسماء وہ اسماء الہی بھی ہے
اور تمام خلائق مخلوق جو ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کی تجلیات بھی ہیں. اور صرف علم ہی آدم علیہ السلام کو نہیں دیا انیق بھائی، عمل کی صلاحیت بھی دی، اور اس عمل میں جو اختیار دیا ہے نا کرنے نہ کرنے کا، اس وجہ سے بنی آدم کو ایک دوگنا فضیلت حاصل ہے. بالکل ٹھیک ہے. فرشتوں سے علم عمل کے بغیر اور عمل علم کے بغیر بہت نامکمل. جائل جو فإنی جائلن، جائلن میں خلقت میں ہر چند کے خلق کیا ہے، لیکن یہاں فرمائے جائلن. جعلہ کہتے ہیں بنانے کو، یعنی جیسے کسی کو کوئی منصب دینا، کوئی عہدہ دینا، یعنی مقرر کرنا. تو اور خلقت میں ساری مخلوق ہے. اچھا ایک بات اور کر دوں، بہت اہم بات ہے کہ یہ بھی خیال ہے کہ ہر آدمی خلیفۃ اللہ نہیں ہے. ہر تمام بنی آدم مسجود ملائکہ بھی نہیں ہے. مسجود ملائکہ آدم علیہ السلام ہے، اور ان کی اولاد میں جو ہدایت یافتہ ہوں گے ان میں خلافت اور مخصوص انبیاء علیہ السلام، وہ انبیاء علیہ السلام ہیں. اور یہ کہ اشیاء کی حقیقت کی جو بات ہے، علم کی بات، اس پر کل گفتگو شروع کریں گے. آپ دونوں حضرات موجود ہوں گے. جہاں بات خواتین حضرات رک رہی ہے وہیں سے آگے بڑھے گی بات کہ اشیاء کے نام بتاؤ. آدم اسلام نے بتا دیے. یہاں پر مجھے دعا یاد آ رہی ہے. کس کی؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آپ فرماتے ہیں کہ اللہم ارنی حقائق الاشیاء کما ہیا. اے اللہ مجھے اشیاء کی حقیقت بتا جیسا کہ وہ ہیں. خواتین حضرات اس پہ گفتگو کل ہوگی. حضرت آدم علیہ السلام کے اس واقعے کو ہم آگے لے کے چلیں گے کہ نصیحت کیا کیا ہیں ہمیں. جس طرح بہت ساری باتیں سامنے آئیں آج بھی، کل بھی اس سلسلے کو دراز کریں گے، اور اگر کل ہم سمیٹ نہیں پائے تو پرسوں بھی لے کے چلیں گے. خواتین انشاءاللہ کل کر لیں گے. کل آدم علیہ السلام کا دن ہے، ولادت جمعہ کے دن. جمعہ کے دن. ایک پرچی آپ نکال کے تھانوی صاحب کو دیجیے گا، اور ہم وہ کوئز کے سلسلے میں صحیح جواب پیش کرنے والے جو افراد ہیں ان میں سے ایک شخص. جی سر. جی، راولپنڈی سے تعلق رکھنے والے حاجی الطاف احمد خان. حاجی الطاف احمد خان صاحب تعلق پنڈی سے. خواتین حضرات گفٹ ہیمپر روانہ کیا جا رہا ہے دنیا ٹی وی کی جانب سے. خواتین حضرات قصص القرآن شروع کیا ہے سلسلہ ہم نے آج سے، اور یہ سلسلہ دراز ہوگا انشاءاللہ تعالی. ہم حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور یہ سلسلہ چلے گا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. خواتین حضرات یہ سیریز یہ صرف گفتگو برائے گفتگو نہیں ہے، نشستن گفتن برخاستن نہیں ہے. یہ تمام واقعات، تمام قصص یہ کیوں بیان کیے گئے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں؟ یوں ہی تو نہیں رکھ دیے گئے. اربوں انسان تشریف لائے، اربوں انسان تشریف لائیں گے. قرآن کریم آخری کتاب، آخری ہدایت. خواتین حضرات ان قصوں سے ہمیں کیا کیا نصیحت مل رہی ہے، اور ہماری بصیرت میں کس طرح اضافہ ہوتا ہے، یہ ہم جانیں گے معزز علماء کرام سے. آپ حضرات تشریف لاتے رہیں گے اور یہ سلسلہ آگے بڑھتا رہے گا. خواتین حضرات کل تک اپنے میزبان انیق احمد کو اجازت دیجیے. خدا حافظ.